जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बात करना चाहता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के विजन के ऊपर, उनकी शख्सियत के हवाले से, उनके किरदार बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। मैं ये चीज़ बहुत शुरू में करना चाहता था जब वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का ओहदा संभाल रहे थे, लेकिन उस वक्त बहुत अजीबो गरीब सूरत हाल थी। एक पूरी चेक लिस्ट बना के चारों तरफ से लोग हमलावर थे कि चीफ जस्टिस को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और ये चैलेंजेस जो हैं उनका वो सामना करेंगे। मैं ज़रूर लाजमी तौर पे बतौर एक सहाफ़ी मेरे कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके हवाले से मैं डिस्कस करना चाहता था, लेकिन मैं ये भी देखना चाहता था कि जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं उसके हवाले से उन चीज़ों को जहन में रखते हुए उनके इब्तदाई चंद दिन कैसे होते हैं और उस वक्त तक उन मामलात जो मेरे जहन में थे उनके ऊपर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, तो तब मैं इसके ऊपर अपने ख्यालात आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं इल्ज़ामात की बात करना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जो कि एक इंतहाई दयानतदार प्रोफेशनल जज की हैसियत रखते हैं, कोई भी शख्स किसी भी सूरत में उनके किसी एक पार्टी की तरफ झुकाव की बात बिल्कुल नहीं कर सकता। ना ही उनके ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं या एस्टेब्लिशमेंट के हक में हैं। उनका जो भी कंडक्ट एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी आज तक रहा वो यकीनी तौर पर प्रोफेशनल था। लेकिन बतौर एक सहाफ़ी मैं ये समझता हूं कि वो चीज़ें जो उनके बारे में लोग कहते हैं वो आपके सामने ज़रूर रखूं, और जो चीज़ें मैंने नोट की हैं, जो मैं समझता हूं कि होनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हुई और जिनसे कुछ सवालात जन्म ले रहे हैं, वो भी आपके सामने रखूं ताकि आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा के विजन को समझने में मदद मिले। सबसे पहली चीज़ तो इल्ज़ामात हैं कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें उनकी ज़ात के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाती हैं। जो इल्ज़ामात मैं पहले कह चुका हूं कि बिल्कुल गलत हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे लगाए जाते हैं, और मैंने ये देखा कि संजीदा जो टॉप की क़यादत के लोग हैं वो भी इल्ज़ाम लगाते हैं। तो मैं उनका जिक्र ज़रूर कर दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ये समझती है कि जनाब काजी फाइज ईसा जो हैं वो नून लीग की तरफ झुकाव रखते हैं, और वो बतौर चीफ जस्टिस जो हैं वो नून लीग के लोगों को बहुत मेजर रिलीफ देंगे ताकि वो इलेक्शन में आराम से मामलात को आगे चला सकें, जबकि पीटीआई की क़यादत के खिलाफ फैसले आएंगे ताकि वो आइंदा होने वाले इंतखाबात में क़यादत की अक्सरियत जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ही ना ले सके। ये पीटीआई का इल्ज़ाम है। अब हम आते हैं नून लीग की तरफ। नून लीग क्या इल्ज़ाम लगाती है, तो ये बड़ी एक हैरत अंगेज बात है कि काजी फाइज ईसा के हवाले से दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ बिल्कुल सेम है। पीटीआई ये इल्ज़ाम लगाती है तो नून लीग के लोग जो हैं वो ओपनली ये बात कहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा यकीनी तौर पे हमें सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे, जो कि गलत कह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे, वो करेंगे, और वो तहरीक इंसाफ के लोगों का इंतखाबात में हिस्सा न लेने के मामले को यकीनी बनाएंगे और हमारी क़यादत के खिलाफ जो केसेस हैं वो ख़त्म करेंगे। वो सब ज़रा ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। जब वो नून लीग के लोग कह रहे होते हैं तो वो यूँ कहते हैं कि हमारी क़यादत के खिलाफ बने हुए झूठे केसेस जो हैं वो उनको ख़त्म करेंगे, या गलत केसेस जो उनके खिलाफ बने हैं उनके मुताबिक उनको वो ख़त्म करेंगे। ये दावा है दोनों पार्टियों का। मैंने जिस तरह की अर्ज़ किया कि काजी फाइज ईसा जो अपने फैसलों के ज़रिए बोलते हैं, उनके ऊपर या उनके काम के ऊपर या उनके किसी एक स्टेटमेंट के ऊपर या किसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बिल्कुल तनकीद की जा सकती है, लेकिन बहसियत मजमूई यकीनी तौर पर यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने बेहतरीन जजमेंट्स जो हैं वो तहरीर की। मैंने कुछ 7 ऐसे नुकात हैं, 7 पॉइंट्स हैं जिनको आपके सामने रखना है कि वो ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में काजी फाइज ईसा साहब जो कि बहुत बड़ा मोतबर नाम है बतौर एक जज पाकिस्तान में, आज से नहीं, बलोचिस्तान के दिनों से, बलोचिस्तान में चीफ जस्टिस बनने के दिनों से, बल्कि उससे पहले भी जब वो बतौर कानूनदान अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते थे, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त ख़ानदानी बैकग्राउंड रखते हैं। उनके वालिद का बानिया पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना से एक ताल्लुक़ था, एक फैमिली बैकग्राउंड तो जो भी है वो बज़ाते ख़ुद भी बहुत ही काबिल लोगों में उनका शुमार हमेशा किया गया। बुनियादी तौर पे जब मेमो गेट का मामला हुआ तो उस वक़्त एक कमीशन बना जिसमें उनकी जो फाइंडिंग्स थी, अगर उनको आज के दौर के तनाजुर में देखा जाए, इस वक्त बैठ के देखा जाए, तो यकीनी तौर पे वो कंट्रोवर्शियल फाइंडिंग्स थी। उसमें एक शख्सियत के ऊपर गद्दार वतन होने का, पाकिस्तान
پاکستان سے مخلص نہ ہونے کا الزام لگایا گیا، جو کہ غلط الزام تھا، اور وہ صاف ظاہر ہے کہ وہی والی بات جیسا کہ کل ایک آبزرویشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ کہا گیا، جس کو سکسر کہا چند صحافیوں نے سوشل میڈیا کے اوپر، کہ جی جب فوج کچھ کرتی ہے تو سارے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور جب پارلیمنٹ کی بات آتی ہے تو لوگ نہیں کرتے۔ تو میمو گیٹ کے معاملے میں ویسے ہمیں یہ نظر آیا کہ جو فوج چاہتی تھی وہی چیز ہوئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شخصیت کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے اوپنلی کہا کہ بڑی زبردست شخصیت کے مالک ہیں، بڑے زبردست پروفیشنل جج ہیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ تمام کی تمام چیزوں کے اوپر جب آپ کہیں کہ صحیح ہے تو کہیں پہ ایک جو منفی پہلو وہ بھی نکل رہا ہوتا ہے، تو اس کو بھی سامنے رکھا جانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ میں نے برسر تذکرہ ایک بات کی۔ میں بنیادی طور پہ ان 7 اہم ترین باتوں کی طرف جانا چاہتا ہوں جو میرے خیال میں قاضی صاحب کو لازمی جو ہے نا ان کے اوپر توجہ اب تک دے دینی چاہیے تھی۔ میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو دینی چاہیے، وہ بالکل وہی کام کریں جو وہ خود بہتر سمجھتے ہیں۔ بالکل کسی لگی لپٹی کے بغیر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی بھی پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ڈکٹیشن دینا یا تجاویز دینا یا اس طرح کی کوئی چیز رکھتے ہوں۔ بطور صحافی میں جو محسوس کرتا ہوں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے ایک آئیڈیل ماحول کے اندر، میں صرف ان کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اگر ایک امپریشن اچھا یا پازیٹیو بنانا کی بات کی جائے تو اس میں جن حوالوں سے کچھ نیگیٹیوٹی ہے، کچھ چیز غلط ہے یا کوئی چیز ایسی جو ہے وہ شاید صرف نظر ہو رہی ہے یا سامنے نہیں آ رہی، تو وہ لازمی ہو۔ پہلی بات ہے، سب سے اہم بات ہے جو ایک جمہوریت پسند کے طور پہ مجھے تکلیف دیتی ہے، وہ ملٹری کورس کا معاملہ ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نواز شریف جو یقینی طور پہ پچھلے کچھ عرصے سے ہر طرح سے ثابت کر چکے ہیں کہ وہ ایک مفاد پرست شخصیت کے مالک ہیں، مفاد پرست سیاستدان ہیں، وہ ایک تاثر ضرور دیتے ہیں بعض اوقات کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کا رستہ روک رہے ہیں، لیکن وہ اسی وقت اتنا ہی تاثر دیتے ہیں جتنا عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جب بھی مفاد کی بات آتی ہے، اکٹھے مل کے چلنے کی بات آتی ہے، تو دونوں اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف اکٹھے بیٹھ کے ہی کھاتے ہیں۔ اور یہ چیز ہم نے 21ویں ترمیم میں دیکھی کہ جب فوج کو خوش کرنے کے لیے، فوج کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ آئین کے اندر 21ویں ترمیم کی گئی، ملٹری کورٹس کے ذریعے سویلینز کے ٹرائل کی بات کی گئی، حالانکہ اس وقت دہشت گردوں کے ٹرائل کی بات تھی جو تاریخ انسانیت کے خوفناک ترین دہشت گرد تھے، لیکن کیونکہ سویلین سے اور عدالتی نظام موجود ہے ان کو سزا دینے کا، جو کہ ایک پراپر نظام ہے جہاں پہ ایویڈنس کو دیکھ کے تاکہ کوئی ایک بے گناہ بھی جو ہے وہ سزا نہ پائے، غلط سزا نہ ہو کسی کو، تو اس وقت جب سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ آیا تو اگرچہ وہ مائنورٹی ججمنٹ تھی تو جناب قاضی فائز عیسیٰ نے اصول کا ساتھ دیا، کیونکہ پارلیمنٹ کو ہم سب جمہوریت پسند ایک مدر آف انسٹیٹیوشن مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ لیجسلیشن یا آئین سازی کی واحد طاقت قانون پارلیمنٹ کے پاس ہے، لیکن یہی ہم یہ بھی مانتے ہیں، اس بنیادی قانون کو بھی مانتے ہیں کہ اگر کبھی پارلیمنٹ جو ہے وہ چند طاقتور قوتوں کے قبضے میں آ چکی ہو تو اس کے ذریعے اگر انسانی حقوق کے خلاف کوئی قانون بنانے کی یا آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش ہو تو اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی صورت میں نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں پہ عدلیہ اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور اگر عدلیہ نہ کر سکے تو یقینی طور پہ عوام سامنے آتی ہے۔ تو اس وقت جب 21ویں ترمیم کو چیلنج کیا گیا تھا تو جناب قاضی فائز عیسیٰ نے ملٹری کورٹس کے قیام کے عمل کو آئینی ترمیم کے ذریعے پارلیمنٹ کے اس کام کو غلط کہا تھا، اور بہت ہی زبردست ایک تاریخی مائنورٹی ججمنٹ تھی، لیکن ان کا نوٹ ایک تاریخی حیثیت کا حامل ہے، جو کہ 6 مزید ججز نے بھی یہی نوٹ لکھا۔ ابھی ہم آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب 9 مئی کے واقعات ہوئے، جب فوج کی سیاست میں مداخلت کی وجہ سے، جو کہ تمام لوگ تسلیم کرتے ہیں، تمام لکھنے والے، تمام صحافی تسلیم کرتے ہیں کہ فوج کی سیاست میں بڑی اوپن مداخلت رہتی ہے اور رہی ہے، تو اس میں ایک احتجاج ہوا جو کہ متشدد ہو گیا چند حوالوں سے، تو اس کو ایک عجیب و غریب رنگ دے کے ملٹری کورس قائم کرنے کی بات کی گئی، اور ملٹری کورس میں سویلینز کے ٹرائل کی بات کی گئی۔ تو سپریم کورٹ کے اندر ایک پٹیشن آئی، اور اس وقت کے چیف جسٹس جو عمر عطا بندیال، جو یقینی طور پہ ایک متنازع شخصیت کے حامل تھے، متنازع چیف جسٹس تھے، انہوں نے ایک بینچ بنایا
جس میں جناب قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل تھے، تو محترم قاضی فائز عیسیٰ نے اس لیے اس بینچ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا کہ پارلیمنٹ نے بینچ بنانے کے چیف جسٹس کے اختیار کے حوالے سے ایک قانون بنایا ہے اور اس قانون کے تحت یہ بینچ نہیں بنا۔ میں اس معاملے کی تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ موضوع گفتگو نہیں ہے، ہم نے ان 7 نکات پہ بات کرنی ہے جن کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ جناب چیف جسٹس پاکستان کا جو کنڈکٹ ہے وہ دیکھ کے ہمیں ان کے ویژن کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ تو بنیادی طور پہ وہ اس وقت تو نہیں بنے حصہ اس بینچ کا، یہ کہہ کے اس کے بعد جناب قاضی فائز عیسیٰ خود چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے اور پہلے ہی دن اس مسئلے کو حل کر دیا کہ 3 ججز کی انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی اور اسی قانون کی طرز پہ، اگرچہ اس پہ فائنل فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے، لیکن اسی قانون کی روح کے مطابق انہوں نے عمل درآمد کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی اتنی بڑی وائلیشن کہ ملٹری کورٹس پاکستان کے عام شہریوں، عام سیولینز کا ٹرائل کریں، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہوں، یقینی طور پہ جناب قاضی فائز عیسیٰ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کسی بھی جماعت کے یا کسی ماضی میں ہونے والے واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ اٹھائیں گے، یہ مجھے 100% یقین ہے۔ لیکن بہرحال یہ میری ایک آبزرویشن ہے بطور صحافی کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ نے جب وہ بینچز بنانے کے عمل کا جو طریقہ کار تھا اس پہ بنیادی اعتراض تھا جو اب ختم ہو چکا ہے، تو اتنا اہم معاملہ ملٹری کورٹس قائم کر رہی ہیں، غلط ہو رہا ہے، پاکستان کا مذاق بن رہا ہے دنیا بھر کے اندر کہ ایک احتجاج کے صرف متشدد ہو جانے کے معاملے کو ایک جگہ پہ چند نیوز چینل جو کہ مفاد پرست لوگوں کے نیوز چینل ہیں، انہوں نے ایک گھر کو جناح ہاؤس قرار دے دیا اور کہا جی ملٹری انسٹالیشنز کے دفاعی تنصیبات پہ حملہ ہوا ہے، حالانکہ ایک گھر کے اوپر حملہ ہوا جو غلط ہے اور تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ جو قانون توڑنے والے لوگ ہیں ان کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ ملٹری کورس کا چلنا، اس کے اوپر پٹیشن یا تو کہیں کہ آپ کو سوموٹو لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ کے سامنے آلریڈی ایک پٹیشن آ چکی ہوئی ہے اور آپ کا واحد اعتراض یہ تھا، تو آپ کو یقینی طور پہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ پٹیشن سننی ہے، اس کے اوپر فیصلہ دینا ہے۔ اب میں آپ کو فیصلے کے بارے میں تو بالکل بھی اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، لیکن کم از کم وہ پٹیشن لگنے جو چاہیے۔ آج کے دن اگر آپ کے خیالات بدل گئے ہیں اور آپ ملٹری کورٹس کو درست سمجھنا شروع ہو گئے ہیں تو تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ چیز سامنے آنی چاہیے۔ آپ قابل احترام ہے، آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، آپ کا جو ذہن کہتا ہے، جو چاہتا ہے آپ وہی کیجئے، آپ وہی فیصلے سنائیے، لیکن یقینی طور پہ اس وقت یہ کوئی بھی شخص اس کے اوپر دوسری رائے رکھے تو میں اس سے اختلاف کی جسارت کروں گا۔ ملٹری کورٹس کا سیولین کا ٹرائل کرنا، اس سے بڑا پاکستان کے اندر کوئی بھی ایشو اس سے زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر جو بھی معاملہ سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے وہ فوری طور پہ ٹیک اپ ہونا چاہیے۔ اور جناب قاضی فائز عیسیٰ تو بہت ہی خوبصورت نوٹ جو ہے وہ 21ویں ترمیم کے فیصلے میں لکھ چکے ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے ہی خواتین کی گرفتاریاں جو ہیں وہ کی گئی اور خواتین آج کے دن تک زیر حراست ہیں، جو قانون کا ایک پروسیس ہے، قانون کے تحت کسی بھی خاتون کو اس طرح کے کیس یا اس طرح کے الزام کے بعد اتنا لمبا عرصہ حراست میں رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ ملٹری کورٹ کی بات نہیں ہو رہی، اس سے علیحدہ بات ہو رہی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قانون کا مذاق عدالتوں کے ذریعے اڑایا جا رہا ہے۔ یقیناً قاضی فائز عیسیٰ صاحب تک یہ اطلاعات پہنچی ہوں گی، ہمیں معلوم ہے، ججز خود بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ان کے اوپر کتنا زبردست پریشر ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا، فوج کا، اور اس کی وجہ سے وہ ان کو ریلیف نہیں دے پا رہے خواتین کو، جو کہ مذاق ہے۔ ایکٹیوسٹ ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، آپ کسی کو بھی اس طرح سے سبق نہیں، جب تک کسی نے قتل کر دیا، یہاں تو قاتلوں کو، احسان اللہ احسان کو سرکاری ریسٹ ہاؤسز میں بٹھایا جاتا ہے، ان کے انٹرویوز کروائے جاتے ہیں۔ تو آپ اگر کوئی کسی قانون میں وائلیشن میں ملوث ہے تو جو سزا ملنی ہے ملے۔ اب یقینی طور پہ میرے سننے والے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں یہ دوسرا نقطہ جو ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیا تعلق ہے، تو یہ بات میں کر رہا ہوں فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے۔ جو فیض آباد دھرنا کیس تھا جس میں جسٹس جنرل فیض حمید جو اس وقت ISI میں تھے، انہوں نے ایک کردار ادا کیا تھا اور ان کے کردار کے اوپر زبردست بات کی تھی جناب قاضی فائز عیسیٰ نے، جس کی انہوں نے سزا بھگتی بعد میں۔ فیض حمید جو ایک انتہائی نٹوریس اور غلیظ کردار تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی تاریخ کا، انہوں نے اپنے ہر مخالف کو
چاہے وہ عام ایکٹیوسٹ ہوں، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے میرے جیسے لوگ ہوں جنہوں نے کبھی بھی ان کے کردار پہ کوئی تنقید کی تو ان کو نشانہ بنایا، میرے جیسے لوگ مارے کھاتے رہ گئے فیض حمید کے آدمیوں سے، اور جس طریقے سے محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کی اہلیہ نے ایک مشکل ترین وقت دیکھا، تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ اصول جو وضع کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ نے وہ یہ تھا کہ ان ایجنسیوں کا یہ رول نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کے اندر آ کے کریں، لیکن میں عرض کروں گا کہ اس معاملے کے اوپر اسپیسیفکلی تو شاہد حقان عباسی بہت دفعہ بیان دے چکے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر تھے اور انہوں نے ہدایات جاری کی تھی ایجنسی کو کہ وہ معاملے کو حل کروائیں یا یہ کریں یا وہ کریں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نیٹی گریٹی میں یہ والا معاملہ تو نہیں ہے، معاملہ اصل کیا تھا جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب؟ معاملہ اس وقت ایجنسیوں کی سولین معاملات میں مداخلت کا تھا۔ جناب چیف جسٹس، یہ معاملہ آپ نے بالکل صحیح ہائی لائٹ کیا تھا کہ آئی ایس اے کے کسی افسر کو اس طرح سے ان طرح کے معاملات میں نہیں آنا چاہیے، سیاست میں نہیں آنا چاہیے، مینوورنگ نہیں کرنی چاہیے، ان کا یہ کام نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کام رک گیا ہے؟ مائی لارڈ بالکل نہیں رکا، ویسے ہی ہو رہا ہے۔ اور یہ جو خواتین کی گرفتاری اور آپ کے عدلیہ کے نظام کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ نہیں چھوٹ رہی، ان کو نہیں رہا کیا جا رہا، یا ریلیف جو ان کا حق بنتا ہے وہ نہیں دیا جا رہا، اگر ان کے خلاف ٹرائل مکمل ہو جائے اور ثابت ہو جائے اور کوئی ان کو سزا ہوتی ہے، وہ بات کی بات ہے سویلین عدالتوں سے، تو ان کو سویلین عدالتیں ہی ریلیف نہیں دے پا رہی ہیں کیونکہ ان کے اوپر ایک پریشر ہے، ایجنسیاں مداخلت کر رہی ہیں۔ تو آپ کو جو فیض آباد دھرنا کیس ججمنٹ امپلیمنٹ کرنی ہے، اس میں آپ بالکل فیض حمید کو لٹکا دیں، سزا دیں جو سزا دیتے ہیں، لیکن مائی لارڈ اس کی سپیرٹ تو یہ تھی کہ ایجنسیاں مداخلت نہیں کریں گی۔ یہ میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں، اپنے ججز کو بلا کے عدالت کے اندر پوچھ لیں کہ کتنا دباؤ ہے ان کے اوپر 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، جو لوگ ہیں ان کو وہ کرنے کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی بھی چیز کر سکیں، لیکن وہ مجبور ہوتے ہیں پرولونگ کرنے پہ پروسیڈنگز کو۔ آپ پلیز دیکھیے، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ انفارمیشن دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے دیکھیں، جو صحافی ہیں وہ عام شہریوں کی طرح ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صحافی کا ایک کردار ہوتا ہے کہ وہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ صحافی اپنی رائے بھی لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، صحافی کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس کو نشان عبرت نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں عمران ریاض خان نامی صحافی کی کسی بھی بات سے، لیکن آپ کے سامنے پاکستان نے دیکھا کہ ان کو غائب کیا گیا، ان کو غائب کیا گیا، 5 مہینے تک غائب رکھا گیا، پھر وہ یکدم سامنے آ گئے، اب لوگ جا رہے ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے کوئی میں کسی بھی حوالے سے کہ نہ عمران ریاض خان صاحب کی کسی بات کی حمایت کرتا ہوں نہ مخالفت کرتا ہوں، لیکن مجھے ایک بنیادی علم ہے کہ وہ پاکستان کے شہری ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان بطور پاکستانی ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا پورے پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ہے۔ مائی لارڈ، ان کو جب غائب کر کے وہ واپس آ گئے تو ان کو کس نے غائب کیا، کیسے غائب ہوئے، کن لوگوں نے غیر قانونی حراست میں رکھا؟ اس کیس کو اس لیے ایک ٹیسٹ کیس بنایا جا سکتا ہے کہ یہ پاکستان کے نظام کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، مائی لارڈ، آئین کا تمسخر بنایا جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ یہ پاکستان کو اگر اس طریقے سے چلنے دیا گیا تو یہ لوگ پاکستان کو تباہ کر دیں گے۔ آپ کی تھوڑی سی کوشش اور تھوڑی سی کاوش سے وہ لوگ، ان کے چہرے، ان کے نام سامنے آ سکتے ہیں، اور اس سلسلے یا بالکل آنکھیں بند کر کے ایک نظام جو چلایا جاتا ہے زور زبردستی کا، اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اگر اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنے یا اس کے اوپر کسی بھی طریقے سے جو بھی آپ مناسب طریقہ سمجھتے ہیں ایک کارروائی ہو، اور پتہ لگایا جائے کہ کون سی قوتیں تھیں جو پاکستانیوں کو غائب کر دیتی ہیں۔ میں تو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سامنے ہے، ابھی لیٹسٹ ہوا ہے، تو بہت سے شواہد زندہ ہوں گے جو آپ تک مل جائیں گے، اور پاکستانیوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے مائی لارڈ، غائب ہو جانا، مسنگ پرسن بن جانا، تو یہ آپ کو حل کرنے میں بڑی مدد ملے گی۔ اس کیس کا میں نے تذکرہ اس لیے بالکل نہیں کیا کہ عمران ریاض جو ہے وہ ایک صحافی ہے، میں نے اس لیے کیا کہ اس کا کچھ ثبوت موجود ہے۔
اور ثبوت بھی آپ کے شعبے کے حوالے سے ہے۔ ایک بڑے قابل احترام وکیل ہیں جن کو میں نے دیکھا کہ بہت سے صحافی ان کی تعریفیں کر رہے تھے، بہت ہی سینئر صحافی ہیں، مطیع اللہ جان، انہوں نے لکھا جب عمران ریاض ریکور ہوئے، میاں علی اشفاق نام ہے ان کا، ان کے حوالے سے لکھا کہ ان کا بڑا زبردست کردار رہا ہے ان کو رہا کرانے میں۔ تو میاں علی اشفاق ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے، کیونکہ وہ بہت عرصے سے لکھ رہے تھے کہ ان کو پتہ ہے کہ معاملہ ٹھیک ہے، عمران ریاض خیریت سے ہیں، وہ بہت جلد سامنے آ جائیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑا ایویڈنس ہے میاں علی اشفاق، اور بڑے قابل احترام وکیل بھی ہیں۔ تو ان کے ذریعے آپ پہنچ سکتے ہیں ان قانون توڑنے والی قوتوں تک جنہوں نے عمران ریاض کو رکھا ہوا تھا، تاکہ ایک مثال بنے اور کبھی پاکستانیوں کو غائب نہ کر سکے۔ مائی لارڈ، چوتھا معاملہ جو ہے، جو آپ کی فوری توجہ چاہتا ہے، وہ معاملہ ہے ہمارے بہت ہی سینئر صحافی تھے جناب ارشد شریف، جن کو صرف ان کی تنقید کی وجہ سے اور جناب والا صرف منی لانڈرنگ کے ایک کیس کی وجہ سے کینیا کے اندر شہید کر دیا گیا۔ مائی لارڈ، میں یہ معاملہ بھی آپ کو بالکل نہیں کہہ رہا کہ 184(3) کریں اور یہ کریں، میں کوئی بندہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کو کوئی ایسی بات کروں، میں صرف آپ کے نوٹس میں لا رہا ہوں کہ ایک کیس آپ کے پاس زیر سماعت ہے۔ مائی لارڈ، پاکستانی صحافیوں کو اس طرح سے نہیں مارا جا سکتا، اس طرح سے قتل و غارت نہیں کی جا سکتی، صرف اختلاف کی بنیاد کے اوپر، صرف اس لیے کہ اس کا نقطہ نظر آپ سے مختلف ہے تو آپ اس کو پکڑ کے مار دیں گے، صرف اس لیے کہ وہ آپ کو پسند نہیں۔ فرض کریں مائی لارڈ انہوں نے آپ کے خلاف بھی کوئی بات کی ہو، تو کیا آپ ان کی موت کو جسٹیفائڈ سمجھیں گے؟ مائی لارڈ، جناب جسٹس قاضی فائز صاحب، ان کا کیس آپ کی عدالت میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے، آپ کو آج کے دن تک وہ کیس اٹھا لینا چاہیے تھا۔ اور اس کیس کا حوالہ بھی میں اس لیے دے رہا ہوں کہ مائی لارڈ ثبوت موجود ہے، میں نے ثبوت کریٹ نہیں کیا۔ سابقہ حکومت نے باقاعدہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی، اس نے کینیا میں جا کے متعلقہ تمام لوگوں کے کیے، اور یہ چیز ثابت ہوئی کہ ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس کا جو اسلام آباد کا اسٹیشن کمانڈر ہے، وہ مسلسل رابطے میں تھا ان لوگوں سے جو میزبان تھے جناب ارشد شریف کے، جو کینیا میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ مائی لارڈ، وہ شخص آج بھی موجود ہے اسلام آباد کے اندر۔ مائی لارڈ، آپ اس کو بلا کے پوچھ سکتے ہیں، آپ شواہد کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ اگر یہ قتل کھل جائے، اس قتل کے پیچھے جو ہاتھ کار فرما تھے وہ سامنے لے آئیں، تو پاکستان کی بہتری ہوگی، جمہوری نظام کی بہتری ہوگی، صحافت کا شعبہ مضبوط ہوگا، تو یقینی طور پہ جمہوریت مضبوط ہوگی۔ مائی لارڈ، یہ بہت اہم ہے کہ آپ اس کیس کو اٹھائیں اور بالکل جو موجود شواہد ہیں ان کے ساتھ آگے چلیں، تاکہ پاکستان بین الاقوامی پلیٹ فارمز کو پریشرائز کر سکے۔ ہم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کو بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم RSF کو بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کو پریشرائز کرے اس حوالے سے کہ کینیا کی حکومت کو مجبور کیا جائے کہ ان تمام لوگوں کو گرفتار کر کے اور ان سے یہ اگلوایا جائے کہ ان کے ساتھ کون سے لوگ رابطے میں تھے جنہوں نے یہ بلیٹنٹ مرڈر کیا۔ آپ کو یقیناً علم میں ہوگا کہ جتنی سٹیٹمنٹس دی گئی تھیں سب غلط ثابت ہوتی چلی گئیں، خود ہی وہ اپنے بیانات کو بدلتے چلے گئے، اور یہ چیز 100% ثابت ہو گئی کہ اس کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور پیچھے ایک سازش تھی، لیکن وہ معاملہ آگے نہیں چل رہا۔ تو میں آپ جیسے ایک عظیم شخصیت سے یقینی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ محترم ارشد شریف، جو کہ شہید صحافت ہیں پاکستان کے، ان کے قتل کے پیچھے جو کارفرما ہاتھ ہیں ان کو سامنے لانے کے لیے، اور خصوصاً جو اسٹیشن کمانڈر ISI تھے ان کے رول کو سامنے لانے کے لیے آپ اس کیس کو دوبارہ سے سننا شروع کریں گے۔ اسی طریقے سے میں صرف ایک چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ بھی میری رائے ہے، آپ اس سے بالکل اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے۔ یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جو پچھلی پارلیمنٹ میں جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو PTI کے لوگوں نے ریزائن دیا تھا۔ جب انہوں نے ریزائن دے دیا، بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریزائن ان کے فوری طور پہ ایکسیپٹ کر لیے جانے چاہیے تھے۔ پارلیمنٹ، آدھی پارلیمنٹ تقریباً جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی تھی۔ قومی اسمبلی جو ہے، جس کا حسن ہوتا ہے کہ ایک حکومتی بینچز ہیں، ٹریجری بینچز ہیں اور ایک اپوزیشن بینچز ہیں، اپوزیشن بینچز ریزائن کر کے ہوئے تھے، ان میں سے چند وہ لوگ جن کو اسٹیبلشمنٹ نے روک لیا، ان کے علاوہ۔ تو مائی لارڈ، صرف اتنی سی بات ہے کہ دیکھیں کہ ان کو استعفوں کو قبول کر لیتے، ہم بالکل باقی لوگوں کو پارلیمنٹ مان لیتے، لیکن نہیں قبول کیا گیا نا، یہی تو پرابلم ہے۔ اور پھر جب قبول کیا گیا تو کتنا مذاق اڑایا گیا جمہوریت کا، جمہوری اداروں کا، پارلیمنٹ کا، کہ اپنی مرضی کے لوگوں کے تسلیم کر لیے، اپنی مرضی لوگوں کے نہیں کیے۔ یہ تو مذاق تھا نا۔ اور آپ کے سامنے راجہ ریاض جیسا شخص جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن تھا، اس سے مشاورت کر کے چیئرمین نیب لگایا جا رہا ہے، اس سے مشاورت کر کے، مشاورت تو آپ سمجھ رہے ہوں گے، میں وہ انورٹڈ کامات والی مشاورت کہہ رہا ہوں کہ وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر لگایا جا رہا ہے۔ مائی لارڈ، میں اور کچھ نہیں کہوں گا، میں کچھ کہنے کا حق بھی نہیں رکھتا، لیکن میں چونکہ آپ کی شخصیت کا بہت بڑا فین ہوں
اور میں آپ کو بالکل اوپنلی کہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں یا ان کے خلاف جو بھی کیسز ہیں، جو بھی قانون کے مطابق سزا بنتی ہے بالکل ملنی چاہیے، 100% سزا دیں، بالکل آپ دیں. لیکن میں آپ کے حوالے سے اتنا ضرور عرض کروں گا کہ 1 سال آپ کے پاس ہے، ایک لیگیسی چھوڑ کے پلیز جائیں. اس پارلیمنٹ نے اگر غلط قانون سازی کی ہے، یہ مذاق تھا راجہ ریاض جیسے بندے کو اپوزیشن لیڈر کر کے، اور کتنے تذلیل کی گئی، مطلب لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے لیکن کوبہ خانہ کی شکل نظر آتی تھی. یہ کوئی مذاق تھا کہ لیڈر آف اپوزیشن ہے، چیئرمین نیب لگا دیں، پھر اس کے ذریعے فلاں کی سیکورٹی ایڈ کر دیں، فلاں کی کر دیں، فلاں بندہ اپوائنٹمنٹ کر دیں. یہ لیڈر آف اپوزیشن تھے کیا؟ ایسے ادارے کو پارلیمنٹ کہہ کے یا اس کی ہوئی کسی حرکت کو عزت دے کے کیا یہ مذاق نہیں ہے نظام کا؟ ایسا مذاق کا حصہ تو میرے خیال میں آپ جیسے قابل احترام شخص کو بالکل بھی نہیں بننا چاہیے، مائی لارڈ چیف جسٹس. لیکن بہرحال اس کے اوپر لوگوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، آپ بھی ایک مختلف رائے رکھ سکتے ہیں. مجھے صرف یہ ہے کہ پھر بھی اگر آپ ان کو مان بھی لیں پارلیمنٹ، تو جو بعض قوانین اس طرح کے بنے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ملٹری ایکٹ جو ہے اس کے اندر ترامیم کی گئی، سیکرٹ ایکٹ کے اندر اتنی اندوناک ترامیم کی گئی کہ انسانیت کانپ اٹھتی ہے. کسی جمہوری معاشرے کا کوئی فرد ان ترامیم کو دیکھ لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یہ بات کیا کی جا رہی ہے، کس طریقے سے پاکستانی شہریوں کو جو ہے وہ کس طریقے سے آگے ڈالا جا رہا ہے. ایجنسیوں کے اہلکاروں کے، خوفناک لوگوں کے، جن کا جو کردار ہے وہ پوری تاریخ جانتی ہے کہ جی کسی بھی شخص کو کہیں پہ بھی گرفتار کر لیں، اس کی کوئی بھی چیز قبضے میں لے لیں، کسی وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ نواز شریف تو اس حد تک ہمیشہ جاتے ہوتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے. لیکن کیا آپ کے سامنے وہ جب صدر مملکت کے پاس دستخط کے لیے جاتا ہے تو صدر مملکت کے کردار کو ہمارے جیسے جمہوریت پسند تو مانتے ہی نہیں ہے مائی لارڈ. جو پارلیمنٹ ہے اس کا قانون ہے تو اس کے اندر اسی کی سپریمیسی ہے، لیکن جو چیز آئین میں لکھی ہوئی ہے وہ تو فالو ہوگی نا. کہ جب صدر مملکت نے سائن نہیں کیے اس کے اوپر تو اس کو واپس پارلیمنٹ میں آنا تھا، اور جب دوبارہ وہ بھیجا جاتا تو پھر اس نے قانون بننا تھا یا نہیں بننا تھا. وہ والی چیز ہونی تھی کہ وہ سائن نہیں بھی کیے پریزیڈنٹ نے تو وہ قانون بن گیا. لیکن پہلی مرتبہ کے بعد پارلیمنٹ ہی ختم ہو گئی تو وہ ترامیم کیسے قانون بن سکتی ہیں؟ مائی لارڈ آپ کے ہوتے ہوئے مذاق اڑایا جا رہا ہے اس چیز کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ چیز بالکل غلط ہے. یہ دونوں قوانین کے حوالے سے عدالت کو فوری طور پہ یہ فیصلہ دینا چاہیے. اور یہ بعض لوگ غلط تاثر دیتے ہیں کہ اس وقت ایک سیاسی رہنما جس طرح عمران خان جو ہیں وہ جیل میں ہیں، شاہ محمود قریشی جیل میں ہیں، تو ان کی گرفتاری جو ان ترامیم کی وجہ سے ہے، ان کی گرفتاری کا تعلق ہی نہیں ہے. ان کے بارے میں جو بھی چیز چل رہا ہے وہ میرا موضوع گفتگو نہیں ہے اس کے اندر، وہ چل رہے ہیں، کوئی آپ سے وہ اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا. لیکن ان ترامیم، یہ ایک ترمیم پاکستان کے خلاف ہے، پاکستانیوں کے خلاف ہے، ہمارے نظام کے خلاف ہے، یہ کسی بھی غیرت مند شخص کی غیرت کے خلاف ہے. اس چیز کو تو فوری طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں. یہ چند پوائنٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے تھے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جس طرح سے جو توشہ خانہ کیس تھا سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، بالکل مذہقہ کیس وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے توشہ خانہ جس طرح لوٹ مار ہوتی تھی اس کو روکنے کے لیے اس کی قیمت 50% تک لے کے گئے، اور انہیں کے اس چیز کی وجہ سے جو ہے وہ آخر میں ایک قانون بنا کے مکمل طور پہ مکمل پرائز دینے کے بعد بھی بعد میں آ گئی. تو وہ ان کے بعد اور بے شمار کیس بنے ہوئے ہیں، ایک کیس میں چھوڑتے ہیں دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ فوج کی مداخلت ہے، فوج سبق سکھانا چاہ رہی ہے. تو وہی والی چیز کہ اس چیز کو یقینی طور پہ آپ کے ہوتے ہوئے تو پھر ثاقب نثار کے ذریعے انہوں نے اگر الیکشن کروائے تھے، اگر اس وقت الیکشن میں دھاندلی کی تھی یا کوئی اور چیف جسٹس عدلیہ کے اندر سے استعمال ہوا تھا تو وہ غلط تھا نا. تو آپ کے ہوتے ہوئے تو یقینی طور پہ اس چیز کی توقع بالکل بھی نہیں کی جا سکتی، تو نہیں ہونا چاہیے. جو بھی کیسز کسی بھی سیاستدان کے خلاف غلط طریقے سے بنائے گئے ہیں اور صرف اس لیے کہ آگے الیکشن آ رہے ہیں اس کو باہر نہیں آنے دینا، ایک میں چھوڑنا ہے، دوسرے میں پکڑ لینا، دوسرے میں پکڑنا ہے، تیسرے میں پکڑ لیتے ہیں، یہ مذاق جو بنایا جا رہا ہے نظام کا. مائی لارڈ میں آپ کو اوپنلی بتاؤں، اور میری تحریریں گواہ ہیں، میں اس سسٹم کے اندر تقریباً 2 ڈیکیڈ سے کام کر رہا ہوں. میں کبھی بھی شیخ رشید نامی سیاستدان کا حامی نہیں رہا. وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتے رہے، وہ اوپنلی ڈکلیئر کرتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں. ایک شیخ رشید نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ہیں. جب نون لیگ کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی ان کے لوگ سب کے سامنے گرفتار ہوتے تھے اور عدالت میں کیس چلتا تھا. 2018 کے الیکشن کی جو کہتے ہیں جی پہلے بھی ایسے ہوا ہے، تو اس مرتبہ آپ کے سامنے لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا لوگ کہاں پہ ہیں.
زبردستی ان کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں، اور لوگ جب غائب رہتے ہیں اگر کوئی کورٹ میں آ بھی جائے تو کورٹ کہتی رہتی ہیں چھوڑ دیں، وہ دوسرے کیس میں، تیسرے کیس میں وہ آگے. تو یہ والا جو سلسلہ ہے مائی لارڈ، یقینی طور پہ یہ آپ کے لیے ایک دن اس چیز کا، آپ کا عدل کا جو نظام ہے وہ پورے کا پورا مذاق بن رہا ہے. یقینی طور پہ اس کے اوپر جو بھی رول آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پلے کیا جا سکتا ہے وہ کیا جانا چاہیے، تاکہ عدل کا نظام مذاق نہ بنے، ایٹ لیسٹ اس وقت جب آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. ایک ساتواں بہت ہی اہم جو نقطہ تھا وہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے ایک بار یہ چیز آپ کے حوالے سے رپورٹ ہوئی اور بڑی شاندار چیز تھی. یہ وہ ان بے شمار آپ کے عظیم اور جو تاریخ ساز فیصلے ہیں مائی لارڈ آپ کے، ان میں سے ایک فیصلہ ہے یہ والا آپ کا کہ ججز کو آئین میں کوئی بھی وہ اس طرح کی پروویژن نہیں ہے، یا کوئی قانون اس طرح کی پروویژن نہیں دیتا کہ ججز کو پلاٹ دیے جائیں اور جرنیلوں کو پلاٹ دیے جائیں، پاک فوج کے جرنیلوں کو. جو صاف ظاہر ہے کہ پاکستان میں لوٹ مار، جس ملک میں قانون نہیں ہوتا، قانون کی عملداری نہیں ہوتی، وہاں کرپشن تو ہوتی ہے، لیکن کرپشن زیادہ وہ لوگ کرتے ہیں جو جتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ کرپشن کر لیتا ہے. تو پاکستان میں کرپشن یا تو فوجی جرنیلوں نے کی ہے، یا فوجی جرنیلوں کے قریب جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ جائیدادیں بناتے ہیں پوری دنیا میں. تو مائی لارڈ آپ سے یقینی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کہی تھی اور آپ کے حوالے سے رپورٹ ہوئی کہ آپ ان چیزوں کو غیر قانونی اور غیر آئینی سمجھتے ہیں. تو یہ معاملہ بھی کورٹ میں بہت دفعہ آ چکا ہے، تو آپ کو کسی بھی ایک معاملے، کسی ایک کیس کو اٹھا کے یقینی طور پہ اس حوالے سے یہ آپ کا سب سے تاریخی فیصلہ ہوگا مائی لارڈ. پورا پاکستان کھا گئے فوجی جرنیل. میں بہاولپور ایسے بلانگ کرتا ہوں، پورا بہاولپور جو ہے، پورا ریگستان جو تھا اور اس کے آس پاس جو آباد زمینیں بھی تھیں وہ ساری فوجی جرنیلوں کو مائی لارڈ الاٹ کر کے کوئی ایک کام نہیں کیا ہوتا، پوری زندگی ایسے بیٹھے بیٹھے گزار دی. اگر کبھی کوئی ٹسل ہوئی بھی تھی انڈیا کے ساتھ تو آپ کے سامنے اس میں شکست سے دو چار ہونا پڑا. لیکن یہ ڈی ایچ اے کے اندر کمرشل پلاٹ ویسے شہروں کے اندر جو ہے وہ لگژوریس پلاٹس ملنا، اور پھر جو ہے وہ کمرشل پلاٹ ملنا اور پلازے اور پتہ نہیں کیا کیا، مائی لارڈ بہت تباہی ہو گئی. یہ تو آپ کی بہت بڑی پاکستان کی خدمت ہوگی. اور یقیناً جیسے آپ نے کہا کہ ججز کے پلاٹ کے حوالے سے بھی آپ نے کہا، تو اسی چیز کو پلیز دوبارہ کنسیڈر کر کے، یہ وقت ہے مائی لارڈ، یہ وقت گزر جائے گا، یہ ایک سال بھی گزر جائے گا، لیکن آپ ایک لیگیسی ایسی چھوڑ جائیں گے کہ عدلیہ کا ادارہ مضبوط ہوگا. میں سمجھتا ہوں تو یہ آپ کو پلاٹ جو ہے یہ ان کا سلسلہ اور کسی بھی طرح کی پیسے دینے کو ہم تیار ہیں. پاکستانی قوم کو یہ متنا نہیں ہے کہ کسی جرنیل کی تنخواہ کتنی ہے. اگر ہم ایک جرنیل کو 5 لاکھ تنخواہ دے رہے ہیں تو ہم 10 لاکھ دینے کو بھی تیار ہیں، لیکن ہمارے ریسورسز پہ قبضہ نہ کیا جائے، ہماری زمینوں کے اوپر قبضہ نہ کیا جائے. یہ پلاٹ کی الاٹمنٹ، یہ چیز یہ بالکل غلط ہے، اور یقینی طور پہ اس کے اوپر بھی آپ بہت جلد وہ کریں گے. ان تمام چیزوں سے میرے جو دیکھنے والے ہیں، جو پاکستان کی عام عوام ہیں، ان کو آپ کے ویژن کو سمجھنے میں مدد ملے گی. بہت شکریہ ناظرین.